वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आज 8 सितंबर है और आज वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, सो बेसिकली इल्म मिरास है। और इल्म की बात करें तो इल्म ही वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए आपको शऊर मिलता है, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप नॉर्म्स और आप एथिक्स सीखते हैं, आप इख्तलाफ करना सीखते हैं और फिर आप दूसरों की राय का भी एहतराम करना सीखते हैं। तो इल्म के ज़रिए आप ये तमाम चीज़ें सीखते हैं और इल्म ही वो वाहिद चीज़ है जो आपको दूसरी चीज़ों से, दूसरी क्रिएचर से सुपीरियर बनाती है, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। सो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सर्वे बैक इन 2022 कंडक्ट हुआ, इसके मुताबिक पाकिस्तान में लिटरेसी रेट मर्दों का 71.5% है और ख़वातीन का तकरीबन 51% के करीब है। सो ये इतना गैप, मर्द आगे, वैसे तो हम ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रही हैं, तालीम के मैदान में मर्दों को पीछे छोड़ दिया और नुमाया पोजीशन हासिल की। लेकिन जब हम ये स्टैटिस्टिक्स उठा कर देखते हैं, सो वाई इज़ देयर अ डिफरेंस। और इस सब के साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये कि आज का दिन, और इस दिन को अगर हम देखें, और आज का दिन जो लिटरेसी डे है, पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आज के दिन की क्या अहमियत है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन सैयद आमिर जाफरी साहब शो में मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है, तो जो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े, सो आई वाज कम्प्लीटली अमेज। मैं तो हमेशा यही देखा है, मोस्टली यही होता है कि ख़वातीन तालीम के मैदान में बच्चियाँ आगे हैं, पोजीशन उन्होंने हासिल की, ज़्यादा मार्क्स उन्होंने हासिल किए, लेकिन लिटरेसी रेट में मर्द आगे हैं 71% और ख़वातीन 51% के करीब हैं। सो वाई देयर इज़ अ गैप बिटवीन दीज टू जेंडर्स? नहीं, बड़ा आपका बड़ा अहम सवाल है ये वाला जो आपने रेज़ किया आज के लिटरेसी के दिन के हवाले से, कि पूरी दुनिया में आज ख़वानगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह आपने फिगर्स भी कोट किए हैं, तो इस वक्त ओवरऑल जो है हम 63% जो है ओवरऑल रेट है जो लिटरेसी का, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। और अगर आप इस हवाले से अगर मज़ीद अगर आप डिग आउट करें, तो इस वक्त पाकिस्तान जो है दुनिया की जो 25 ममालिक ऐसे जो बहुत ज़्यादा नाख्वानदा हैं, ठीक है, इलिटरेट हैं, उसमें पाकिस्तान शामिल होता है और 16 नंबर के ऊपर जो है पाकिस्तान मौजूद है इसमें। अब ये जो 63% है, ये ख़ुद एक अलार्मिंग फ़िगर है। और उसके अंदर जो आपने ख़वातीन की बात की है कि वो 50% के अराउंड जो है ये फ़िगर मौजूद है उसके अंदर, और ये भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। मे बी एक्चुअल चूँकि हमारे यहाँ डाटा का भी चीज़ें से ज़्यादा जी हो सकती है इसके अंदर, बिलखसूस जो पिछले अरसे में जो कोविड रहा है, उसके बाद जो है सैलाब की सूरत हाल रही है, तो हमें लगता है कि फ़िगर बढ़ गई हैं पहले की निस्बत। लेकिन जो इसमें बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए तालीमी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यानी मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे देता हूँ जिससे आप खुद अंदाज़ा कर लेंगी कि जैसे पंजाब हमारा पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा सूबा है पॉपुलेशन के एतबार से ना, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है स्कूलों से बाहर है। तकरीबन कोई 1 करोड़ बच्चे जो हैं पंजाब के स्कूलों से बाहर हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चियों की मौजूद है इसमें ना। हमारे यहाँ जितने स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वो तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 54,000 स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स जो है ना, तो उसमें जो 40,000 वहाँ पर भी जो तालीमी सहूलियात हैं वो हम सबके वो सामने हैं सामने कि अच्छा, उसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 40,000 जो स्कूल हैं, 40,000 स्कूल वो प्राइमरी स्कूल हैं और 14,000 स्कूल जो मिडल और हाई स्कूल हैं। और इन 14,000 स्कूलों में आप कह सकते हैं कि जो 50% स्कूल होंगे वो बच्चियों के होंगे और बाकी बच्चों के होंगे, या बच्चों के शायद ज़्यादा हो, बच्चियों के कम हो। तो बच्चियों के लिए जो टोटल स्कूल हैं वो 4-5 हज़ार स्कूल भी बामुश्किल होंगे पूरे पंजाब के अंदर। अब जो बच्ची प्राइमरी पास करती है उसके आगे ऑप्शन ही नहीं है, कोई गर्ल्स स्कूल ही नहीं है उसके करीब कि जहाँ वो तालीम हासिल करने के लिए जा सके। तो बहुत बड़ी फ़िगर ऐसी हमारे सामने मौजूद है कि हमारी बच्चियाँ बड़ी तादाद के अंदर प्राइमरी के बाद जो है वो मिडल और हाई स्कूल में नहीं जा सकती। एक तो गैप ये भी आ गया इसके अंदर। दूसरा, अभी तक बावजूद सारी कोशिशों के हमारे यहाँ ये सिलसिला मौजूद है कि लोग बच्चियों की तालीम पे उतनी तवज्जो नहीं देते। उन्हें कहते हैं घर के काम शाम करें, ख़ास तौर पे देही कल्चर में कि वो माँ बाप का हाथ बटाए, वो घर की सफाई करे, वो जानवरों को चारा डाल कर आए, ठीक है जी, और भाइयों के लिए और वालिद के लिए खाने तैयार करने में माँ की हेल्प करे। उसका ये ट्रेडिशनल काम जो है वो लगा दिया है, और उसको स्कूल में हम भेजने से जो है हम एतराज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ जो हैं, ओवरऑल बच्चियाँ, वैसे जब आप उनको इंडिविजुअली देखेंगे तो वो आपको तरक्की करती हुई
اور لڑکوں کو کمپیٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن جب ہم ایک بڑی فگر اٹھا کے دیکھیں گے پاکستان کو میکرو لیول پہ دیکھیں گے تعلیمی نقشے کو, تو اس میں خواتین جو ہیں ان کا لٹریسی ریٹ اچھا ابھی کم دیکھیے، ہے. جب ہم یہ لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اس اکنامک سروے کو دیکھتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کوئی بچے بہت ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوں گے. لٹریسی ریٹ میں صرف یہی چیز میٹر کرتی ہے نا جی وہ کہ صرف اف یو سائن نو کر دیے ہاؤ تو ٹو رائٹ یور جی نیم جی اور ہاؤ ٹو ڈو جی یور سگنیچرز، جی تو جی اس بیس پہ آپ نے وہ لٹریسی ریٹ نکالا ہے. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ ان ڈیپتھ جائیں کہ کون جی کتنا پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، کتنی تعلیم اس کے پاس ہے، تو وہ میرے خیال میں ہم بہت بالکل پیچھے ہوں بالکل گے، بالکل بہت آپ پیچھے. نے صحیح کہا ہے. اس کے اندر دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ اس وقت 63% پہ ہمارا کھڑا ہوا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بہت کم ہے اس کے اندر. پھر ہماری بچیوں کا جو خواتین ہیں ان کا لٹریسی ریٹ کم ہے. شہروں کا اور دیہاتوں کا فرق اس کے اندر موجود ہے. پھر اس سے آگے بڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی 20 ملین چلڈرن جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. وہ بچے بھی ہیں اور وہ بچیاں بھی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکول نہیں جا رہے. یہ دنیا میں نائجیریا کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے جو اسکولوں سے باہر موجود ہے اس کے اندر نا. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے آج کے دن کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے, پاکستان میں ڈراپ آؤٹ ریشو بھی بہت ہائیسٹ ہے. اس وقت جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ جو بچوں کا ہوتا ہے, یعنی بچے ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں, بچیاں ایڈمیشن لے لیتی ہیں, لیکن 1-2 سال کے بعد وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. تو ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 60% بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکولوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ابھی جب آپ انٹرو پہ بات کر رہی تھی اس خاص طور پہ لٹریسی کے حوالے سے کہ اس سے جو ہے علم سے اور تعلیم سے شعور پہ فرق پڑتا ہے اور جو ہے فیصلہ سازی میں ہاں. آسانی ہوتی ہے, امپاورمنٹ ہوتی ہے, یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے دنیا جہان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں لٹریسی ریٹ بہتر ہوا ہے وہاں وہاں صحت بہتر ہوئی ہے, وہاں وہاں غربت میں کمی آئی ہے اس کے اندر نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم انڈیکیٹر ہے کہ اگر ہم اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھیں جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, تو اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمی حوالے سے پیش رفت نہیں کی. ہم نے جو ہے اپنے بچے اور بچیوں کو جو پڑھانا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں پڑھایا. اور خاص طور پہ ابھی آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ایک تو یہ کہ چلے لکھنا پڑھنا کتنا آتا ہے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے جو اس کے لرننگ لیول ہیں کہ جو کچھ وہ جا رہا ہے اسکول میں وہ کتنا حاصل کر پا رہا ہے, آپ کتنا یہ کچھ دیکھیں آتا ہے, کہ یہ بھی جب ایک ہم بڑا ایشو ہے. محض اس بنیاد پر اپنا لٹریسی ریٹ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں, تو صرف آپ نے نام لکھنا آپ کو آنا چاہیے. جی یہ نام لکھنا آپ کو کیا سکھا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سکھا سکتا. آپ کو بالکل اچھی نوکریاں نہیں مل سکتی, آپ اپنے ملک کو معاشی طور پر اوپر نہیں لے کے جا سکتے, آپ اچھی جابس میں ایسے بچوں کو نہیں لا سکتے. سو میرے خیال میں یہ جو 71% مردوں کا ہے, شاید اس میں پڑھا لکھا طبقہ مشکل سے 40% کے جی بالکل قریب, وہ ایسا جو ہے, صحیح بالکل ایجوکیٹڈ ہے. صحیح کہا. باقی سارے وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں, دیہاڑی دار لوگ ہیں. بالکل سو ایسا. یہ ایک چیز, مطلب ایک تو یہ کہ آپ لٹریسی ریٹ بہتر کریں, پھر کوالٹی آف ایجوکیشن دس میٹرز اے لاٹ, اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بٹ واٹ یو تھنک, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا شرح خواندگی لٹریسی ریٹ کو ہم نے بڑھانا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, سو رائٹ ناؤ واٹ آر دا چیلنجز اور دا ہرڈلز جو اس سارے پروسیس کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ایشو یہ ہے کہ جس طرح کی اس کو ہم نے پرائورٹی کے طور پہ لینا چاہیے تھا ہمارے ہاں, یعنی ریاست کی سطح کے اوپر اور سماج کی سطح کے اوپر, وہ ہم نے نہیں لیا. یعنی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تعلیم میری قوم کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے نا. لیکن اب دیکھیے 70 سال زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, ہم ابھی بھی 63% لٹریسی ریٹ کے اوپر کھڑے ہیں. ہائیسٹ ہمارے پاس جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرنز جو ہیں وہ موجود ہیں. ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ابھی پرائمری ایجوکیشن کی ہم بات کریں, ہائر ایجوکیشن کی بات کریں, لرننگ لیولز کی بات کریں, آؤٹ کمز کی بات کریں, تو اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. پھر تعلیم کو ہم پہلے کے زمانے میں کہتے تھے کہ تربیت کے ساتھ جڑتی ہے, جو بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک شعور دیتی ہے, ایک آپ کو صحیح غلط کی تمیز دیتی ہے, آپ کو اخلاقی ویلیوز دیتی ہے, آپ کو قانون کی پاسداری سکھاتی ہے, آپ کو ایک اچھا شہری بناتی ہے. اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا, کیا وہ تعلیم وہ سب کچھ دے پا رہی ہے کہ نہیں دے پا رہی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ایک ہمیں اس کو پرائورٹی بیس پہ لینا چاہیے تھا, ایک ہم نے اس کو نہیں لیا. اور جب ہم نے اس کو اپنی ترجیح میں نہیں رکھا تو ہم نے اس کے لیے ریسورسز بھی نہیں رکھے. آج بھی ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کا وہ ملک ہے جو تعلیم پہ سب سے کم خرچ کرتا ہے ریاست کی سطح کے اوپر. تو اس سے ہماری ترجیحات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ ہم تو تعلیم ہماری پہ جو ہے. ترجیحات میں تعلیم کا اوپر آنا دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اگر ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کر چلنا ہے اور لوگوں کو آبویسلی شعور دلانا ہے, ایجوکیشن وائز ان کی بہتری کرنی ہے. کانورسیشن یہیں سے ہی دوبارہ کنٹینیو کریں گے, بٹ رائٹ ناؤ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है, 8 सितंबर है। और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तालीम के मैदान में, या जब हम शरह ख़्वानदगी की बात करते हैं तो इसको बेहतर करने में जो रुकावटें हायल हैं वो कौन कौन सी हैं। कुछ चैलेंजेस हमारे साथ सैयद आमिर जाफ़री साहब मौजूद हैं, इन्होंने पहले एक्सप्लेन किए, लेकिन जो चैलेंजेस बाकी हैं, क्योंकि हमें ब्रेक लेना पड़ेगी, तो मैं चाहूँगी कि कुछ जी चैलेंजेस बिल्कुल, जिन पर एक आप तो बात करना जी चाह रहे बिल्कुल, हैं। एक तो मैंने ये पहला कहा कि एक तो तरजीह का मसला है हमारा, कि हमारी प्रेफ़रेंसेस के अंदर हमने एजुकेशन को उस तरह नहीं रखा जिस तरह हमें रखना चाहिए था, और हम देखते हैं कि बजट के अंदर भी हमने बहुत कम रकम इसके लिए मुख्तस की होती है। अब भी टोटल हम अपनी जीडीपी का 2.5% से कम जो है तालीम के ऊपर ख़र्च करते हैं, जबकि जो इस वक्त रिकमेंडेड है वो ये है कि 5 to 7% जो है हमें अपने जीडीपी का जो है एजुकेशन के ऊपर ख़र्च करना चाहिए। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो तालीम का जो मसला है जितना भी है वो हमारे ज़िलों के अंदर है, तहसील हेडक्वार्टर्स के अंदर है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में इलिटरेट लोगों की पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी बहस और डिस्कशन है वो मरकज़ी लेवल पे होती है या सूबाई लेवल पे हो रही होती है। नीचे लोगों को कुछ नहीं पता होता कि क्या होना है, कैसे होना है। और इसीलिए से अगर आप देखती हैं कि जो हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है डिलीवर करने का, यानी वो मरकज़ी लेवल का है, वो सूबाई लेवल का है या ज़िली लेवल का है, वो बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुका है। और वो आप कोई भी पॉलिसी बना लें, आप कोई भी मंसूबा ले आएँ, पता चलता है कि यहाँ तो बड़ा खुशनुमा लग रहा होता है, लेकिन जब वो ग्राउंड पे जाते जाते तक वो बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है। तो एक तो ज़रूरत इस बात की भी है कि ये जो स्ट्रक्चर एक तवील अरसे से हमने बनाया और चला रहे हैं, ये अब आज के दौर के जो तकाज़े हैं और जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के जो है काबिल नहीं है। तीसरी बात ये है कि अब हुकूमत के पास वसाइल भी नहीं है। इस वक्त जिस इकनॉमिक कंडीशन में हम लोग मौजूद हैं, मैं अगर आपसे कहूँ जी कि एक जहाँ जहाँ स्कूल नए स्कूल बनाए जाएँ, तो आपको मालूम है कि पिछले 25-30 साल में कोई पब्लिक स्कूल नया नहीं बना। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है। आज एक स्कूल को बनाने में 7-8 करोड़ रुपए एक मिडल स्कूल बनाने में गवर्नमेंट को लगते हैं, और 4 से 5 साल का अरसा लगता है जो सरकारी हिसाब किताब होता है। कितने स्कूल गवर्नमेंट बना लेगी? उसके पास अब वसाइल नहीं है। वो तो मौजूदा सिस्टम को चला सके तो बड़ा मुमकिन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज न्यूयॉर्क से शंघाई तक और लंदन से बांग्लादेश तक इस वक्त ये मॉडल चल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चीज़ों को लेकर चल आया जाए। तालीमी जो हमारी इस वक्त नक्शा है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो हमारे नेक और अच्छे अदारे हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, उनको इसके अंदर जो है वो अच्छा, शामिल जब किया आप जाए, पब्लिक तब हम इस प्राइवेट काम को आगे लेके पार्टनरशिप जा की सकते बात हैं। करते हैं तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मॉडल क्या है, कैसे बांग्लादेश ने या भारत ने इस पे काम किया एंड दे आर सक्सेसफुल। हाँ, एक तो ये है इसके अंदर मतलब कि आई एम उन्होंने अमेज्ड, मैं कभी अक्सर जी, इंडिया के रियलिटी शोज देखे ना, उनका छोटे से छोटा बच्चा या गरीब से गरीब बच्चा भी किसी रियलिटी शो में आए ना, वो फर अंग्रेज़ी बोल रहा होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हमारे यहाँ पर तालीम का मयार अंग्रेज़ी बोलना होना चाहिए, बट उनको चीज़ों का पता है, आईटी में वो हमसे बहुत जी, आगे हैं। बिल्कुल सो ठीक। हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जिस मॉडल्स पे ये दोनों ममालिक, जिनका भी आपने भी जी, तज़किरा किया, ये जी, चले, जी। हम इस पे कैसे चल सकते हैं, इसको इसकी प्रोसीजर क्या है? एक तो ये पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर काम तो शुरू हुआ है, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुराद ये है कि वो अदारे जो पाकिस्तान में तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं और पब्लिक का उनको एतमाद हासिल है, उनको गवर्नमेंट के साथ हेल्प करनी चाहिए और गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए। कि चूँकि वजह ये कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, हम देख रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। आप देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट के जो पब्लिक स्कूल है, मैं कोई भी ऐसा फ़र्द जो मिडिल क्लास है हमारी पाकिस्तान की, वो उसके ऊपर एतमाद ख़त्म कर चुकी है। और सब के सब बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, टीचर को उससे कई गुना तनख्वाह दी जाती है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो चल नहीं पा रहे अदारे। तो क्यों नहीं चल पा रहे? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ना तो चेक एंड बैलेंस है, ना मोटिवेशन है वहाँ पर। अच्छा, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगी कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को अपना इसमें पार्टनर बनाएंगे। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। चंद साल पहले गवर्नमेंट ने जो पब्लिक स्कूल जो गाँव देहातों के अंदर थे और बंद पड़े थे स्कूल, प्राइमरी स्कूल थे, जिसके अंदर जो है ना बच्चे आ रहे थे ना रिज़ल्ट आ रहे थे, वो उन्होंने जो बहुत अच्छे अदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको हैंड ओवर कर दिए। उसमें गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट भी है, उसमें अखूवत भी है, उसमें बीकन हाउस भी है, सिटीज़न फाउंडेशन भी है और इस तरह के दीगर अदारे भी हैं। और गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आप आइए और हमारे ये पब्लिक स्कूल चलाइए। तो आप अंदाज़ा कीजिए विद इन अ ईयर वो तमाम स्कूल आबाद हो गए, उसमें इनरोलमेंट बढ़ गई, और उनके रिज़ल्ट अगर 20% थे तो इन अदारों को देने के बाद वो रिज़ल्ट 80% पे चले गए, और अच्छा, फिर गवर्नमेंट का जो जो एक्सपेंस जो है वो 50% कम हो गया। तो सही, ये एफिशिएंसी गवर्नमेंट जो ने है यानी कि फौरी आई। उनको जगहें प्रोवाइड की, एक पूरा, मतलब आप कहें कि जी, वो जो ऑब्वियसली स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको एक एरिया रिक्वायर्ड होता है और तमाम चीज़ें,
یہ حکومت نے کی، لیکن جی باقی ایجنٹ اداروں نے اپنے نام لیے، وہ انہوں نے آ کر ان پر اپنی جی انویسٹمنٹ بالکل کی اور باقی آبویسلی پلاننگ وغیرہ ان کی ہوگی. یہ ابھی اس طرح کے ادارے کہاں کہاں پر پاکستان میں کام پاکستان کر میں رہے ہیں، اب یا اس پر لاہور میں تھوڑا کام سا کر رہے ہیں، یا یعنی دیہی کام علاقے ہیں؟ ابھی تک دیہی علاقوں کے اندر ہے، شہروں میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اور چونکہ دیہی علاقوں میں بہت سے اسکول بند پڑے تھے گورنمنٹ کے، جو اس کی وجہ سے آباد ہو گئے ہیں. ابھی مزید جو ہے اور بھی ہو سکتا ہے، دیگر صوبے بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں اس چیز اچھا، کے اندر. ایک اور چیز، بیکاز ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، تعلیم کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے ایجوکیشنسٹ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں کا کردار، اسٹیک ہولڈرز کا کردار، پالیسی سازوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور کیسے ہم آج سے ہی اگر ایک ایفرٹ شروع کرتے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد پاکستان کو ایک اس فہرست میں لا سکتے ہیں جو لٹریسی ریٹ جہاں پر اچھا ہے ان ممالک کی فہرست میں لا سکتے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو ہے کہ ایک ول جو ہے اسٹیٹ کی وہ سامنے آنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہیلتھ ہے اور جو ایجوکیشن ہے، یہ بیسیکلی اسٹیٹ کا مین رول ہے کہ جس میں اس کو ادا کرنا ہے. چاہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر لیں، لیکن فرسٹ آف آل اس کو اپنی ایک کمٹمنٹ اور اپنی ایک ول وہ شو کرنی پڑے گی کہ ہم اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ حقیقی بات ہے کہ ترقی کا کوئی بھی تصور ہم اپنے نوجوان، اس وقت دیکھیں 65% سے زیادہ پاپولیشن 30 ایئرس سے کم عمر لوگوں کی ہے اس کے اندر، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ سمجھیں لٹریٹ نہیں ہے. اچھا، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ان کا آتا جاتا کتنا ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہے. اور خاص طور پہ جو کووڈ کے بعد جو ایجوکیشن کا پورا سینیریو بدل گیا ہے، اب وہاں پر آئی ٹی کی جتنا ضرورت ہے کام کرنے کی اور اس کو انٹروڈیوس کرانے کی اور اس کو لے کے چلنے کی، اس کی شدید جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا ایک کہنا تو یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ کا ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں سگنیفیکنٹ رول ہونا ہے، لیڈرشپ رول اس کا ہونا ہے، اور باقی لوگ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو، چاہے اس میں ایجوکیشنسٹ ہیں یا سروس ڈلیوری کے ادارے ہیں، انہیں بیٹھ کے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو نظام چل رہا ہے یہ تقریباً اپنے آخری دموں کے اوپر ہے. اس نظام کے ساتھ ہم 21 صدی کے جو باقی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ سب مل کر بیٹھیں اور ہم ایک نیا نظام تعلیم کا جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں کہ جو 21 صدی کے جو تقاضے ہیں اس کو جو ہے فلفل کر سکتا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر یہ کام کرنا پڑے گا. ہمارے بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان کا باہر رہنا ہر دن جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور جو بچے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں ان کو بھی ہمیں ہنر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی ضرورت ہے کہ خالی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. اسکل بیسڈ ہاں، ایجوکیشن ہونی ڈگری جو ہے چاہیے. آپ لے کے نکل جاتے ہیں، اس ڈگری کا کوئی مارکیٹ کے اندر اور آج ویلیو کل نہیں میں ہے. دیکھ رہی ہوں کہ اسکلز کے ساتھ لوگ زیادہ کما رہے ہیں، جی ڈگریز کے ساتھ ڈیفینیٹلی، اتنا نہیں جی کما رہے. بالکل بالکل ہے سو جو بالکل. اسکلز کے ساتھ کما رہے جی ہیں وہ تو بہت تو اچھا اس کو کما رہے ہیں. یہ ہے کہ ہم سب کو وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دیکھیں ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے دنیا سو کے ساتھ. اینڈ آف دا ڈسکشن از دیٹ ایوری اسٹیک ہولڈر جی ہیز ٹو سٹ ٹوگیدر. یہ سب کو چاہیے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور اس کے بعد یہ جو پالیسیز ہیں ان کو مرتب کریں اور ایک ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچا جائے، اور وہ دیکھیں پالیسیز جو ہیں وہ سسٹینیبل ہوں. سسٹینیبل ہونا چاہیے. دوسرا ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. دیکھیں کبھی اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوراک کم مل گئی ہے تو وہ پھر بھی زندہ رہ لے گا، اگر سر پہ چھت نہیں ہے تب بھی زندگی گزار لے گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی بچہ تعلیم سے دور ہے تو وہ سمجھیں وہ اس کے زندگی کی کوئی خواب نہیں ہے اس کا مستقبل کا، اگر وہ دور رہتا ہے. اور ہمارے کروڑوں بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے دور ہیں اور ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی مستقبل کے خواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بہت بڑی وائلیشن ہے کہ ہم ان بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں. تو ہم سب کو مل جل کر ایز ارلی ایز پاسبل ان بچوں کو چیزوں پر اسکول کام لانا چاہیے. کرنا چاہیے. بہت شکریہ سید عامر جعفری صاحب، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز شو کے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ پرفیوم کا استعمال آپ سب کی شخصیت کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے. بہت سے لوگ پرفیومز لگاتے ہیں اور آبویسلی پرفیوم آپ کو ایک تازگی کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو پرفیومز یوز کرتے ہیں وہ بہت اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، پلیزنٹ سی ایک فیل آپ کو آ رہی ہوتی ہے، آس پاس کے لوگوں کو بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کی چوائس اچھی ہے. لیکن بعض لوگوں کی چوائس شاید اچھی نہیں ہوتی یا ان کو اس حوالے سے کوئی سینس نہیں ہوتی، وہ ایسا پرفیوم لگا لیتے ہیں کہ وہ شاید ان کو خود تو نہیں فیل ہو رہا ہوتا کیونکہ ان کی وہ حس شاید دبی ہوئی ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، لیکن ارد گرد کے لوگوں کو وہ بہت پرابلمٹک لگ رہا ہوتا ہے، کسی کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں. سو پرفیوم کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے اور ایک پرفیوم، ایک اچھی خوشبو
آپ کی آپ کی پرسنالٹی کو ایکچولی میں کس طرح سے متاثر کرتی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وارڈروب اینڈ امیج کنسلٹنٹ سمن اسد شو میں موجود ہے. سمن، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے کہ پرفیوم ہماری اوور آل پرسنالٹی میں پرفیوم کا کتنا رول ہے، کیا رول ہے؟ دیکھو، بہت امپورٹنٹ رول ایسے ہے کہ ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دو غلطیاں کرتے ہیں لوگ، جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بولا کہ لوگ کچھ ایسی فریگرنس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے ایک اذیت کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سلیکشن آف پرفیوم اور ڈیوڈرنٹ کا جو ڈفرینس ہے نا، وہ لوگوں کو نہیں پتہ. بیسیکلی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو سویٹنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. اس پہ اگر جب وہ لوگ ڈیوڈرنٹ یا پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی سویٹنگ میں مکس ہو کر ایک الگ سی خوشبو بن جاتی ہے. اور آپ کا جو سلیکشن آف پرفیوم اور ڈیوڈرنٹ ہے، جب آپ کو اس کی نالج نہیں ہوگی تو پھر آپ وہ خریدتے ہوئے غلطی کر جائیں گے. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے جو پرفیوم سلیکٹ کرنی ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں. آپ کے پاس سلیکشن کرنے کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے، آپ نے جا کے پرفیومز اور ڈیوڈرنٹ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو سویٹنگ کا ایشو ہے نا، ان کے لیے ڈیوڈرنٹ کا سلیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ ڈیوڈرنٹ کیا کام کرتا ہے کہ وہ آپ کے جو سویٹنگ ہے اور آپ کی جو اسمیل ہوتی ہے پسینے کی، اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ڈیوڈرنٹ ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے جن کو سویٹنگ کا ایشو ہے، تو وہ پرفیومز کی طرف نہ جائیں. وہ ڈیوڈرنٹس لیں جن کو ہاں سویچنگ ہوتی ہے، ہاں، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سمرز میں سب کو ڈیوڈرنٹس کا استعمال کرنا بالکل چاہیے، ایسے ہی یہ ہے، سمرز میں بالکل تو سب ایسے کو ہی، سویٹنگ ہوتی ہاں ہے. ایسے ہی ہے. لیکن یہ نہیں لیکن کہ اب آپ کچھ 4 4 دن نہائے نہیں اور آپ ہاں کہیں کہ ڈیوڈرنٹ فرق ڈال دیں. سو ہائیجین از ویری اچھا، امپورٹنٹ. کچھ لوگوں کو شاور میں نے از یہ بھی دیکھا ہے، روما آپ امپورٹنٹ. کی بات کاٹتی ہوں، کہ 6 پرفیومز کو مکس کر کے لگاتے ہیں. ہر فریگرنس کی اپنی خوبی ہوتی ہے. ہاں جب آپ اس کو مکس کرتے ہیں تو پھر وہ ریئیکشن میں آ جاتی ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ ایک الگ سی ایک بو ہو جاتی ہے، خوشبو نہیں رہتی وہ. تو جو پرفیوم ہے، پرفیوم کے اندر اسینشیل آئل کی ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے نا وہ شامل کی جاتی ہے. اس کا خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کو بھی لگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرفیوم ہے وہ اسینشیل آئل جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی سسٹینیبل ہوگی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب پرفیوم یوز کریں تو اس کا استعمال آپ نے کپڑوں پہ کرنا ہے. لیکن جب آپ ڈیوڈرنٹ استعمال کر رہے ہیں تو ڈیوڈرنٹ کا استعمال آپ نے ڈائریکٹ باڈی پہ کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. یہ خوشبو آپ جب جا کے سنف کرتے ہیں، کوئی خوشبو سونگھتے ہیں، تو اس کو پہلے آپ دیکھیں، اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہر جگہ پہ کافی بینز کافی اویلیبل بینس ہوتے ہیں. پڑے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھے سے انہیل ایکسہیل کر لیں. انہیل ایکسہیل کیا، آپ کا سینس آف اسمیل جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا. ہاں بالکل. اب آپ دوسرا اسمیل جو ہے وہ فریگرنس کو آپ فریگرنس کو لیں اور دیکھیں کیا وہ آپ کو لگ رہی ہے موافق. اچھا، اس میں ستاروں کا بھی بڑا رول ہے. اچھا، کیا کون سے ہاں، ستارے؟ اس میں آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں. آپ کے اسینشیل آئلس جو ہیں وہ بناتے ہیں پرفیومس. وڈ سے بھی لیا جا رہا ہے، فلاور سے بھی لیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ سورسز ہیں اس کے. آپ نے ستاروں کا جو استعمال ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ لوگوں کو لکڑی سے لی گئی خوشبوئیں موافق آتی ہیں. جو سردیوں میں لوگ پیدا ہوئے ہوئے ہیں نا، سردیوں میں جو وڈ کے استعمال کرنے والی اسینشیل آئلز ہیں، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے. آپ کو انگریڈینٹس پیچھے دے دیے گئے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈیوڈرنٹ ہو خواہ وہ آپ کا پرفیوم ہو. وہ پیچھے انگریڈینٹس اس کے وہ جتنے بھی ہوں گے وہ لکھے ہوئے ہوں گے. لکھے ہوں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں وڈ ہے، اس میں فلاور ہے، اس کا سو آپ سورس کہہ رہے کیا ہیں ہے. کہ جو سردیوں میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو وڈ بیسڈ پرفیومز کا، ہاں خوشبوؤں کا ہاں استعمال کرنا ہاں چاہیے. دوسرا سمن نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو سویٹنگ کا بہت پرابلم ہے یا گرمیاں ہیں تو آپ کوشش یہ کریں ڈیوڈرنٹ کا استعمال کریں، اور وہ بھی اپنی باڈی کے اوپر. کپڑوں پر آپ نے پرفیومز کا استعمال کرنا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جن کو اتنا سویٹنگ کا ایشو نہیں ہے. اگر ونٹرز ہیں تو تب بھی آپ پرفیومز کا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. مزید بھی ابھی ہم نے اس پر بہت بات کرنی ہے، لیکن ابھی ہم ایک شارٹ بریک شامل کر لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویوز، ہم بات کر رہے ہیں کہ پرفیوم کا استعمال آپ سب کی پرسنالٹی کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سمن اسد، وارڈروب اینڈ امیج کنسلٹنٹ، اس وقت شو کا حصہ ہے. سمن، ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں اور اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم اچھی خوشبوؤں میں رہتے ہیں، سو ہمیں ایک بڑی پلیزنٹ سی فیل آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپ فیل کر رہے ہیں، ہمارا موڈ بہت اچھا ہو رہا ہے. سو ڈو یو اگری کہ اگر آپ ایسی خوشبوؤں کا استعمال کریں جو آپ
وہ اچھی لگ رہی ہیں، پلیزنٹ لگ رہی ہیں، تو آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا۔ دیکھو صرف موڈ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے خوشبوئیں جو ہیں وہ آپ کی بیماریوں کا بھی علاج کر دیتی ہیں۔ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، میڈیکلی بڑا زبردست یوز ہوتی ہے ٹرم، اروما تھراپی۔ ہاں، بیسیکلی اروما تھراپی ہے یہ، خوشبوئیں سے آپ کے علاج ہے۔ آپ کو استما ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، 100 مسائل ہیں، تو آپ وہ خوشبو لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آپ کا لیوینڈر خوشبو ہے، آپ کی لیوینڈر از اے فلاور، ٹھیک ہے نا، اٹس اے پلانٹ۔ اس کے فلاور سے جو خوشبو بنتی ہے وہ آپ کو پرفیومز میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پرفیوم نہیں مل رہی تو آپ ڈائریکٹ اسینشیل آئل لے سکتے ہیں۔ بڑے سارے آپ کو پاکستان میں بھی اروما تھراپسٹ اب نظر آئیں گے، آرگینیکلی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے جس پلو پہ وہ لگایا، سر رکھا، آپ کو نیند آ گئی، اتنی افیکٹو ہوتی ہے وہ خوشبو۔ اسی طرح آپ دیکھیں پیپرمنٹ، آپ کا ڈپریشن، انزائٹی، پیپرمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ خوشبوئیں آپ کے لیے ایسے ایسے ساتھ ہیں، بس آپ کو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ گوگل میں آپ کو ساری انفارمیشن اچھی مل رہی ہے۔ آپ گوگل پہ تو چلے گئے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کی ریسرچ آپ پڑھ رہے ہیں وہ کس کی ہے۔ آپ ریسرچ اچھی پڑھ رہے ہیں، پراپر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے جو کانسیپٹس ہیں نا وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ اروما تھراپی اور اس طرح ہاں سے خوشبوؤں کا استعمال آپ کے موڈ کو اچھا کر سکتا ہے، ہاں آپ کو اچھی نیند میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور ان کو نہیں اتنا پرفیومس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، انہوں نے کسی کو لگایا ہوا دیکھا، ان کو خوشبو اچھی لگی، وہ گئے اور انہوں نے بائی کر لیا۔ ہمیں پرفیوم لیتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ جو بہت برانڈڈ پرفیومس ہیں وہ بہت مہنگے بھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے جو یہاں کے حالات ہیں، ہم تو ہاں میرے خیال میں ایسی آپشنس کی طرف جانا بھی نہیں بالکل چاہیے، ایسے ہی، بیکاز دس از لگژری اگر آپ اس طرح کے ٹرو۔ پرفیومس کی طرف جاتے ہیں۔ سو before buying any kind of perfume, what should we keep in our mind? دیکھیں، آپ نے اگر کسی کی خوشبو آپ نے سونگھی ہے اور وہ آپ کو اچھی لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ تر و تازہ فیل کر رہے ہیں، آپ کی وہ جو خوشی کی اور ایک اسمائل کی حس ہے وہ تیز ہو گئی ہے، آپ کا وہ ہارمون ایکٹیو ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ آپ کی خوشبو ہے۔ میں نے جتنی ریسرچ کی اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے سب سے پہلے تو ملٹیپل خوشبوؤں کی طرف نہ جائیں۔ آپ کی نا ایک سگنیچر خوشبو ہونا ضروری ہے، پتہ ہو کہ روما آ گئی ہے، خوشبو پہلے آ جائے، روما بعد میں آئے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک پرفیوم آپ اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، لیکن وہ خوشبو جو آپ نے کسی کو سونگا ہے اور دیکھا ہے، تو اگر آپ کا وہ ہارمون ایکٹیو ہوا ہے تو دیٹ از یور فریگرنس، وہ آپ لگائیں، لیکن اتنی شارپ خوشبوئیں نہیں لگانی چاہیے۔ آپ اتنی خوشبو لگائیں جو آپ تک محدود رہے۔ اچھا، ویسے میں ایک بات بتاؤں، مجھے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ سے نا جینٹس پرفیومز بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ہاں مجھے یہ ایسے ویسے لگتا ہے اٹس ٹرو، اچھے والے، ہر طرح کا پرفیوم ہاں نہیں، بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ میں لگاتی ہوں نا بڑی دیر تک خوشبو رہتی ہے، ارد گرد بھی پھیلتی ہے، تو مجھے ہاں ایسے زیادہ پرفیومز اسٹرانگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یہ آپ بات کر رہی ہیں نا میں کہ لوگ ہوتے ہیں ان کو دوسرے کی پرفیوم خوشبو اچھی لگی وہ خود بھی لے لیتے ہیں۔ آئی اسٹل ریممبر، یہ تھوڑا عرصہ پہلے میں کراچی ایئرپورٹ پر تھی، تو وہاں ایک لڑکی میرے پاس سے گزری، اس کی اتنی پیاری خوشبو تھی کہ پوچھا میں نے اس اسے سے؟ روک کے پوچھ لیا، میں نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے کون سا پرفیوم لگایا؟ اس نے بتایا، ویسے وہ میں نے اپنی لسٹ پہ رکھا، ابھی تک میں نے خریدا ہی نہیں وہ۔ اچھا اس کے بعد وہ اس ٹائم تو ایسے لگتا ہے کہ جاتے ساتھ ہی ہم نے سب سے پہلے یہ پرفیوم لینا ہے، وہ ہاں میں نے پتہ نہیں کیوں ڈیو ٹو سم ریزن ذہن سے نکل گیا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یاد آیا۔ سو ایسا واقعی ہوتا ہے کہ کافی دفعہ میں لوگوں سے پوچھ ہاں لیتی ہوں کہ ہاں آپ نے ہاں کون سی پرفیوم بالکل ایسا لگایا۔ ہی ہے۔ اچھا، ہم امپورٹڈ پرفیومس کی بات کریں نا تو ان کی لاسٹنگ تھوڑی بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر لوکل برانڈس ہیں اچھے، آج کل تو جو بڑے بڑے برانڈڈ سٹورز ہیں جو کپڑے کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی پرفیومز وغیرہ سٹارٹ کیے ہیں، لیکن ان کی لاسٹنگ اتنی نہیں اچھی ہے، نہیں ہوتی۔ بالکل بھی نہیں ہے ٹیمپرری لاسٹنگ اتنی آپ کو اچھی، ہاں اچھا رہے ہاں گا ہاں۔ افیکٹ، لیکن وہ لاسٹنگ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی میجر ریزن ہے، آپ برانڈز والے اس وقت بڑے ایکٹیو ہو کے سن رہے ہوں گے، اسینشیل آئل اپنے آپ میں بڑی ایک ایکسپینسو چیز ہے۔ اب ظاہر ہے جو کمپنیز جو برانڈز یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اسینشیل آئل کی زیادہ مقدار ایڈ کریں گے تو وہ ایکسپینسو ہوگا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ امپورٹڈ سلیکشن کی طرف جائیں گے وہ آپ کو مہنگی اس لیے ملے گی کیونکہ اس کے اندر اسینشیل آئل کی مقدار زیادہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے مقدار دی ہوتی ہے، یہی تو غلطی ہے، سلیکشن کرتے پہ دیکھا نہیں، خوشبو اچھی لگی لے لیا۔ انگریڈینٹس پڑھیں اور سلیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ آپ کے پاس سے وہ اس وقت گزری اور آپ کو وہ خوشبو آئی، اس وقت صرف آپ کو ایک خوشبو آئی، وہ آپ کو اچھی لگی، آپ اچھا، کو کیا پتا essential آپ کو oil، there are several of خوشبوئیں
جو آپ کو اچھی لگ سکتی ہیں, تو آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا دیکھیں ضروری ایک ہے. اور چیز اس طرح سے آپ نے کہا کہ اسینشیل آئل کی کوانٹٹی کسی بھی پرفیوم میں زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے پرفیوم لینا نہیں, اس کے انگریڈینٹس بھی پڑھنے اب ہیں. برانڈ وہ میں کون نہ کون جائیں. سے انگریڈینٹس پڑھنا ضروری ہے, اسینشیل آئل کی پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے. اچھا یہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ہر کمپنی نے اپنی اسینشیل آئل کی مقدار ڈفرینٹ رکھی ہوتی ہے. اب وہ اس 60% ہے یا 35% ہے یا 70% ہے, دیٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مس نہ ہو جائے, ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر بالکل سکتے ہیں. ٹائم نہیں ہے, بس بالکل آپ ٹائم نہیں ہے نا, تو ایک conclude امپورٹنٹ کرتے چیز ہے ہیں. جو ہاں میں ہاں. بتاتی جاؤں. سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے پرفیوم کو لگانے کا طریقہ. آپ کا باڈی کا وہ پارٹ جو زیادہ ویل موئسچرائزڈ ہے اور ہیٹ اپ ہوتا ہے نیچرلی, وہاں پہ اگر آپ نے ڈیوڈرنٹ کو اپلائی کیا ہے تو وہ سمجھو وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہا ہے. بلڈ میں شامل ہونے کے بعد وہی چیز آپ کے کپڑوں پہ آ جاتی ہے. اچھا میں نے نا لوگوں کو پرفیوم لگاتے ہوئے دیکھا ایسے 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 نہیں یار, سب سے غلط طریقہ ہے یہ پرفیوم ہے, اٹھایا کپڑے کے اوپر اپلائی کر لیا, پتہ ہے لانگ لاسٹنگ ہے, اس میں اسینشیل آئل کی مقدار زیادہ, یہ تو لانگ لاسٹنگ ہے, یہ دیر تک چلے گا. لیکن ڈیوڈرنٹ کے ساتھ اب آپ نے کیسے پلے کرنا ہے, آپ نے دیکھنے ہیں اپنے باڈی کے وہ والے پارٹ جو جوائنٹ ہیں جو موئسچرائزڈ ہوتے ہیں نیچرلی. کیا کان کے پیچھے والی جگہ آپ کی ویل موئسچرائزڈ ہوتی ہے قدرتی طور پہ. آپ کے بازو کا یہ والا حصہ, آپ کے انڈر آرمز, آپ کے لیگ کے جوائنٹس جو بیک سائڈ پہ پائے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ موئسچرائزڈ ہوتے ہیں. تو وہاں پر ڈیوڈرنٹ کا ڈیوڈرنٹ استعمال کو آپ نے رب کریں, کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن جو پرفیوم ہے اس کا استعمال آپ پرفیوم کا استعمال ڈائریکٹ کپڑوں پہ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سمن فار جوائننگ اس ان آور شو. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات کریں گے منڈے کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.